अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो आज की किस्त बिल्कुल भी स्किपेबल नहीं है। जो लोग पूछते हैं कि भाई अल्तमश सावरी के साथ ऐसा क्यों करता है, तो आज की किस्त में मुझे लगता है उन्हें थोड़ा सा जवाब मिल जाएगा। बाकी का अगली किस्त के अंदर मैं कवर कर दूँगी। तो चलते हैं अपने नावल की किस्त की जानिब। आज बड़े दिनों बाद उसने पुराने सूट केस में से अपने शौहर आदम बलोच की तस्वीर निकाली। उसकी वजह आज के दिन का बहुत ख़ास होना था, वरना बरसों पहले उसने ये तस्वीर उस सूट केस के अंदर कपड़ों के नीचे छुपा कर रख दी थी, क्योंकि इसके मुताबिक अब ये सिर्फ तस्वीर याद बनकर ही रह गई थी, क्योंकि आदम बलोच से मोहब्बत की कीमत उसे बहुत महंगी चुकानी पड़ी थी। वो चाहकर भी इस तस्वीर को दोबारा नहीं निकालना चाहती थी। इसकी ज़िंदगी में जो हादसा हुआ उसके बाद तो हरगिज़ नहीं। आज मैंने आपकी तस्वीर को इसलिए निकाला क्योंकि आज मुझे आपको बताना है कि आपका बेटा बड़ा हो गया है। तस्वीर को हाथ में लिए वो चारपाई पर आ बैठी। आंखों से आंसू रवा थे। न जाने ये आंसू खुशी के थे या फिर तकलीफ के। इस वक्त कुछ भी कह पाना मुश्किल था, लेकिन शायद ये आंसू खुशी के ही थे। मगर आंखों में इन आंसुओं के पीछे बेपनाह नफरत झलक रही थी। ये नफरत उसके शौहर के लिए नहीं बल्कि बलोच खानदान के लिए थी। जानते हैं वो मेरी खातिर अपने ही खानदान से टकरा रहा है। मैं नहीं जानती वो हक पर है या नहीं, क्योंकि मुझे इस बात का इल्म नहीं। मगर मैं इतना ज़रूर चाहती हूँ कि मैं इस हवेली के अंदर जाऊँ। अपने दिल की ख्वाहिश जाहिर करते हुए उसके चेहरे के तासुरात पथरीले हो चुके थे। अगर कोई इस वक्त जुनैरा को देख लेता तो यकीन नहीं कर पाता ये वही मुलनिसार खातून है जिसके चेहरे से कभी मुस्कुराहट गायब नहीं होती थी। इस हवेली वालों से मुझे कोई दुश्मनी नहीं थी जब तक वो इस दुख में थे कि उनका बेटा मर गया है, लेकिन अब मुझे वहाँ के एक एक मकीन से नफरत है। मुझे नफरत है अपनी मोहब्बत से जो मैंने आपसे की और इस खानदान का हिस्सा बन गई। आदम बलोच की तस्वीर पर उसकी पकड़ हद दर्जा सख्त हो गई। अगर मुझे पता होता मेरी मोहब्बत मुझे ऐसी दलदल में ले जाएगी तो मैं ज़िंदगी में मोहब्बत करने से पहले तौबा करती। मैं सारी ज़िंदगी कुंवारी रहना पसंद करती, मगर कभी मोहब्बत नहीं करती। क्या पाया मैंने मोहब्बत पाकर? 2 दिन की कुर्बत और सारी ज़िंदगी की रुसवाई। उसके दिलो दिमाग शायद इस वक्त तकलीफ़ की आखिरी हद से गुजर रहे थे। मेरे पास एक इज्जत ही थी, मगर आपके ख़ानदान ने आपके जाने के बाद उसका भी मान नहीं रखा। ज़ब्त के मारे उसने आंखें भींची तो दिमाग के पर्दों पर कई ऐसे मनाजिर घूम गए जो रूह को घायल कर देने की सलाहियत रखते थे, जिसमें खालिद बलोच ने उसके साथ। इससे आगे वो सोचना नहीं चाहती थी। तस्वीर को एक तरफ फेंक कर वो खिड़की में आ खड़ी हुई। मैं दुआ करूंगी आज मेरा बेटा केस जीत जाए। अगर वो केस नहीं जीत पाता तब भी खालिद बलोच की मौत मेरे हाथों ही लिखी है। मैं उस इंसान को मार दूंगी, चाहे फिर उसके बाद मुझे ही मौत के घाट उतरना पड़े। वो इंसान जिंदा रहने के काबिल नहीं। अल्तमश घर नहीं था। आजकल न जाने रातों को उठकर कहाँ चला जाता था। सोचो के मंजर माजी में घूमने लगे। उसे आज भी वो दिन याद था जब 10 साल अल्तमश को स्कूल भेजकर वो घर के कामकाज से फारिग होकर किताब पढ़ने में मसरूफ़ थी। दिन के 12 बज रहे थे जब खालिद बलोच उसकी अनैक्सी में आ धमका। उसे लगा शायद किसी काम से आया होगा, मगर उसके इरादे तो कुछ और ही थे। ओह जुनैरा कैसी हो? बिना बोले ही वो उसके बराबर चारपाई पर आ बैठा। सर पर दुपट्टा लेकर वो खड़ी हो गई। भाई आपको कोई काम था? खड़ी क्यों हो गई? आओ हमारे पास बैठो। जी। वो दूसरी चारपाई पर बैठ गई। अरे वहाँ नहीं, हमारे पास बैठो। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। आप किसी काम से आए थे? उसने अपना सवाल दोहराया। आपकी तन्हाई बांटने आया हूँ। भाई को गए 11 साल हो गए हैं। आपको ये तन्हाई काटने को नहीं दौड़ती? वो उसके दिलकश सरापे को बगौर देखने लगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मेरे पास अल्तमश है तो मुझे किसी तन्हाई का एहसास नहीं होता। फिर भी यूं भरी जवानी में आपका ये खूबसूरत बदन किसी की कुर्बत के लिए। वो आगे भी बोलता, मगर जुनैरा ने उसकी बात को दरमियान में ही काट दिया। भाई साहब, अपने हद में रहकर बात करें। भूले मत आपकी मरहूम भाई की बीवी हूँ। मरहूम भाई ना, अब वो जिंदा नहीं है तो मुझे अपना महबूब बना लो। ऐश करोगी। आप अभी इसी वक्त यहाँ से निकल जाएं। आखिरकार उसे हर लिहाज एक तरफ रखना पड़ा। खालिद बलोच के अना पर वार हुआ था। वो उठकर अनेक्सी के दरवाजे तक आया। जुनैरा भी दरवाज़ा बंद करने की गर्ज से आगे बढ़ी, लेकिन खालिद ने यकदम उस पर हमला करके जुनैरा को चारपाई पर गिरा दिया। खुद यकदम उसके ऊपर आकर अगले ही पल उसके दुपट्टे को सीने से खींचा।
چھوڑے مجھے، کوئی ہے بچاؤ۔ اس سے آگے اس کے الفاظ منہ میں ہی کہیں گم ہو گئے۔ خالد نے اسی کا دوپٹہ منہ میں ٹھونس کر اس کا منہ بند کر دیا اور فرش پر پڑی ایک ٹوٹی تار کے ٹکڑے سے اس کے ہاتھوں کو باندھ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ بھابی جی، اگر پیار سے مان جاتی تو یوں زبردستی نہ کرنی پڑتی۔ آپ تو ہیں بھی شادی شدہ، چند پل ایک ساتھ گزار لیتے تو بھلا کس کو پتہ چلنا تھا؟ نہ تو میں کسی کو بتاتا اور نہ آپ کو یوں بھری جوانی ضائع کرنی پڑتی۔ وہ ہنس رہا تھا اور زنیرہ نفی میں سر ہلا کر اسے ہر عمل سے باز رکھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن خالد بلوچ کے سر پر شیطان سوار ہو چکا تھا۔ وہ للچائی نظروں سے اس کے حسین وجود کو دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ اس کی طرف بڑھا تو زنیرہ نے لات مار کر اسے خود سے دور کر دیا۔ سالی، اس کے لیے غلط الفاظ کا استعمال کر کے خالد بلوچ نے گھر میں ہی ایک بڑا کپڑا اٹھایا اور زنیرہ کے پیروں کو ایک دوسرے سے دور کر کے دائیں بائیں چارپائی پر باندھ دیا۔ آج تم نے میری غیرت کو للکارا ہے، اب میں تمہیں کہیں منہ دکھانے لائق نہیں چھوڑوں گا۔ اس کی قمیض کو اوپر اٹھا کر وہ ان بڑے بڑے اگاروں کو مٹھیوں میں دبوچ کر مسلنے لگا۔ ذرا میں بھی تو یہ ذائقہ چکھ کر دیکھوں جس کے پیچھے میرا بھائی خاندان سے ٹکرا گیا۔ وہ اس کے اگاروں کو منہ میں لے کر چوسنے لگا۔ زنیرہ خود کو آزاد کروانے کی مکمل جان توڑ کوشش کر رہی تھی، مگر اس کے ہاتھوں پیروں کو اس قدر سختی سے باندھا گیا تھا کہ وہ چاہ کر بھی اپنی مدد نہیں کر سکی۔ وہ اس کے وجود کو نوچتا رہا۔ جب ہزار بند کھول کر اس کی گہرائیوں میں اترا تو زنیرہ کا وجود بالکل بے جان ہو گیا۔ آنسو یکدم رک گئے۔ کیا اس سے اوپر اس کی زندگی برباد ہو سکتی تھی؟ یقیناً نہیں۔ خالد بلوچ کے دمدار جھٹکے پوری چارپائی کو ہلا رہے تھے، مگر زنیرہ بے حس و حرکت لیٹی تھی۔ کیا ہوا؟ اب شور نہیں کرنا؟ مزہ آنے لگا ہے کیا؟ پہلے ہی مان جاتی تو اتنا ڈرامہ نہ کرتی۔ دونوں کو برابر کا مزہ آتا۔ اسے وقفے وقفے سے 2 بار استعمال کر کے وہ زنیرہ کے ہاتھ پاؤں کھولتا اپنے کپڑے پہننے لگا۔ ویسے بہت کمال چیز ہو بھابی، اگر میرے پاس ہوتی تو پورے مہینے بستر سے پاؤں نیچے دھرنے نہ دیتا۔ میرے ویسے 2 ہی بیٹے ہیں، لیکن اگر آپ کے ساتھ شادی ہوتی تو 2 سال میں 3 بار آپ کے پاؤں بھاری کر دیتا اور بچوں کا سلسلہ اب تک رکا نہیں ہوتا۔ اتنی رس بھری جوانی اگر ساری زندگی بھی پیتا رہوں تو یہ جام ختم نہ ہو۔ یوں ہی میرا بھائی دیوانہ نہیں ہوا؟ وہ ابھی بھی للچائی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جانے کا دل نہیں کر رہا، مگر جانا پڑے گا۔ وہ چت لیٹی زنیرہ کی گہرائیوں کو دیکھنے لگا جو اس کی وجہ سے سرخ ہو چکی تھی۔ اپنی جوانی کا خاص خیال رکھا کریں بھابی، ایسا بدن سب کو نصیب نہیں ہوتا۔ اس کی نازک جگہ پر ہاتھ پھیر کر اپنے بدن پہ مسلتا ہوا گہرے سانس لینے لگا۔ اب آنا جانا لگا رہے گا بھابی جی، وہ خباثت سے کہتا وہاں سے چلا گیا اور زنیرہ چھت کی طرف دیکھتے ہوئے صرف خدا سے مخاطب تھی۔ ایسی زندگی سے موت ملی تھی، کاش آدم کی جگہ گولیاں مجھے لگی ہوتی۔ اسے اب انصاف چاہیے تھا۔ وہ خادم بلوچ کے آنے کا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ وہ شہر سے باہر گیا تھا۔ اگر وہ انصاف نہیں کرے گا تو غفور بلوچ کا وکیل جو ہر مہینے آ کر پیسے دے جاتا تھا وہ اس سے بات کرے گی، مگر خالد بلوچ کو اس کے انجام تک پہنچا کر ہی دم لے گی۔ 2 ہفتے بعد وہ دوبارہ اس کے پاس آ گیا۔ آج پھر اس کے وہی ارادے تھے جو اس دن تھے۔ خبردار، جو تم آج میرے پاس آئے میں تمہارا سر پھاڑ دوں گی۔ یا تو میں مر جاؤں گی یا پھر تمہیں مار دوں گی۔ زنیرہ کے ہاتھ میں اس وقت چھری تھی۔ ارے بھابی، آپ نے بھی پھر اس دن والا ڈرامہ شروع کر دیا۔ اب آپ چاہتی ہیں کہ میں دوبارہ اس دن کی طرح آپ کے ساتھ زبردستی کروں؟ کیا آپ کو یہ بہت پسند ہے؟ بھائی کے ساتھ بھی ایسا کرتی تھی۔ ویسے اس طرح بھی بہت مزہ آتا ہے۔ وہ خباثت سے ہنستا ہوا اس کے قریب آ گیا۔ میں کہہ رہی ہوں دور رہو۔ ایک بار آپ کو چکھ لیا ہے، اب دوبارہ دور نہیں رہا جائے گا۔ وہ لبوں پر زبان پھیرتے آگے بڑھنے لگا۔ زنیرہ نے چھری سے خالد بلوچ کے بازو پر وار کیا۔ ایک بار پھر آپ نے مجھے غصہ دلوا دیا۔ وہ سرخ آنکھوں سے دوبارہ اس کی طرف بڑھا اور ایک سناٹے دار تھپڑ زنیرہ کے منہ پر دے مارا۔ وہ پل بھر میں ہی زمین بوس ہو گئی۔ چھری ہاتھ سے چھڑوا کر ایک طرف پھینک کر وہ زمین پر ہی اس کے ساتھ زبردستی کرنا شروع ہو گیا، لیکن اس بار التمش آ گیا۔ اس نے آج اسکول سے چھٹی کی تھی، ہاتھ میں بیٹ بال تھی۔ اپنی ماں کے ساتھ خالد بلوچ کو زبردستی کرتے دیکھ اس کا دماغ گھوم گیا۔ حالانکہ وہ 10 سال کا تھا، مگر اس میں غصے کی کمی نہیں تھی۔ اپنے ہاتھ میں پکڑا بیٹ گھما کر خالد بلوچ کی کمر پر دے مارا۔ وہ درد کے مارے بلبلا اٹھا۔ اپنی حالت درست کرتی زنیرہ نے التمش کے ہاتھ سے بیٹ لیا اور خالد بلوچ کو مارتی ہوئی حویلی کی آنگن میں لے آئی۔ خادم بلوچ جو 2 گھنٹے پہلے ہی شہر سے واپس آیا تھا، گھر میں ایسا تماشا دیکھ کر دنگ رہ گیا۔
اے لڑکی، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ خادم بلوچ کا دماغ گھوم گیا۔ یہ تو آپ اپنے بھائی سے پوچھیں، اس نے اپنی بیوہ بھابھی کے ساتھ زبردستی کی ہے اور آج دوبارہ یہ میری عزت کے ساتھ کھیلنے آ گیا۔ آپ لوگ پورے گاؤں کا انصاف کرتے ہیں تو آج اپنے گھر میں بھی انصاف کر کے دکھائیں۔ اس انسان کی کیا سزا ہے؟ میری عزت لوٹنے پر آپ اسے کیا سزا دیں گے؟ میں کہتی ہوں اسے موت کے گھاٹ اتار دے، یہ انسان کہلانے کے قابل نہیں۔ وہ روتی ہوئی پوری حویلی میں چیخ چیخ کر انصاف مانگ رہی تھی۔ یہ میں کیا سن رہا ہوں خالد؟ خادم نے غصے سے اس کی جانب دیکھا۔ خالد بلوچ نے جب اپنے گلے میں ساری فلم آتی دیکھی تو اپنی حرکت پر شرمندہ ہونے کے بجائے الٹا الزام زنیرہ پر ہی دھر دیا۔ یہ جھوٹ بول رہی ہے بھائی، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، بلکہ 2 ہفتے پہلے یہی میرے پاس آئی تھی، مجھے اپنے پاس بلا کر لے گئی، کہنے لگی کہ تمہارا بڑا بھائی آج گھر پر نہیں ہے، آج ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ سو لیتے ہیں۔ اسے اس کی جوانی کاٹ کھانے کو دوڑ رہی ہے اور باہر کا کوئی سہارا اس کے پاس موجود نہیں ہے۔ گھر کا بندہ سمجھ کر یہ مجھ پر ڈورے ڈال رہی ہے، اور یہ آج سے نہیں بہت وقت پہلے سے ہو رہا ہے۔ مجھے اپنی طرف مائل کرنے کے 1000 ہیلے کرتی ہے۔ اس دن زبردستی اس نے مجھ سے وہ سب کروایا، مجھے رجھایا۔ خالد بلوچ نے جب اپنا مدعا سامنے رکھا تو خادم بلوچ نے کھا جانے والی نظروں سے زنیرہ کی طرف دیکھا، جس کے پاؤں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا اسے، اس کے غلط ارادے ہیں، یہ غلط ہے، تم میرے بھائی کو غلط بول رہی ہو۔ خادم بلوچ اس کی طرف کڑے تیور لیے بڑھا۔ میرا بھائی بالکل سچ بول رہا ہے، اگر کوئی جھوٹ بول رہا ہے تو وہ تم ہو۔ خالد بلوچ عینی اس کے مقابل آ گیا۔ تم نے میرے بڑے بھائی کو بھی اپنے حسن کے جال میں پھنسایا، پھر اس خاندان میں داخل ہوئی۔ اب اس سے پہلے میں تمہارا حشر نشر کروا دوں، اپنی شکل لے کر یہاں سے چلی جاؤ اور اپنے بیٹے کو بھی یہاں سے لے کر جانا۔ پتہ نہیں یہ میرے بھائی کا خون ہے بھی یا پھر تمہارے ہی کسی گناہ کا نتیجہ ہے۔ ہاں یہاں سے چلی جاؤ، تمہارے جیسی عورت ہمارے خاندان کے لائق ہی نہیں، تمہاری پرچھائی بھی ہماری نیک بیویوں اور بچوں پر نہیں پڑنی چاہیے۔ خالد بھی اس کے سر پر چڑھ آیا۔ وہاں کی عورتیں بھی اسے گندی نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ وہ روتی ہوئی لڑکھڑاتے قدموں سے چند قدم پیچھے ہٹی۔ یہ غلط ہے، تم لوگ میرے ساتھ غلط کر رہے ہو، میں کورٹ میں جاؤں گی، انصاف مانگوں گی۔ اس کی دھمکی پر خالد بلوچ ہنس دیا۔ تمہاری دھمکی کا کچھ نہیں ہوگا، کورٹ کچہری سب ہمارے اشاروں پر ناچتے ہیں، چاہو تو کیس کر کے دیکھ لو، ہم تمہیں کورٹ میں بھی غلط پروف کر دیں گے کیونکہ تم غلط ہو۔ خالد بلوچ کی آنکھوں میں اس کے لیے واضح چیلنج تھا۔ اگر میرا بھائی غلطی پر بھی ہوا تب بھی ہم تمہیں کبھی جیتنے نہیں دیں گے۔ تمہیں کون کہہ رہا ہے اس حویلی کے اندر رہو؟ جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ۔ جب یوں مردوں کے سامنے دعوت نظارہ بن کر گھوموں گی تو مردوں کا تو ایمان ڈگمگائے گا ہی۔ خادم بلوچ کی باتوں نے اس کی روح تک کو زخمی کر دیا۔ وہ تو پہلے ہی اپنی عزت کے ساتھ کھلواڑ کروا کر بیٹھی تھی۔ نہ جانے کون سی گھڑی میں اس نے خادم بلوچ سے انصاف کی امید لگا لی تھی، جانتی ہوئے بھی کہ یہ پورا خاندان اس سے نفرت کرتا ہے۔ آئندہ اگر تم یا تمہارا بیٹا حویلی کے اندرونی حصے میں دکھائی بھی دیے تو دونوں کے پیر کاٹ دیے جائیں گے۔ ان حویلی کے مکینوں کو نہ جانے کس بات کا غرور تھا، وہ التمش کو اپنے ساتھ لیے دوبارہ انیکسی میں آ گئی۔ مگر وہ پھر بھی ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھی۔ بہت کوشش کی اپنے لیے انصاف لے لے، وکیلوں کو بھی ہائر کیا، مگر سوائے رسوائی کے اس کے ہاتھ کچھ نہیں آیا۔ جتنی رسوائی حویلی کے اندر ہوئی، کورٹ کچہری میں جانے کے بعد وہ پورے زمانے میں رسوا ہو کر رہ گئی۔ بعض اوقات اس کے دماغ میں یہ بھی آتا کہ وہ اپنی زندگی ہی ختم کر لے، لیکن وہ یہ بھی نہیں کر سکتی تھی، اس کے ساتھ ایک ننھی جان جڑی تھی۔ اس کی زندگی کا یہ پہلا دن تھا جب اس نے اپنے سسر کی بات کو سیریس لیا۔ اب وہ خود چاہتی تھی اس کا بیٹا بڑا ہو کر ایک وکیل بنے اور ان لوگوں کے خلاف لڑے۔ جو انصاف اسے دنیا نہیں دے پائی وہ اس کا بیٹا دلوائے۔ لیکن جب التمش نے وکالت کی پڑھائی شروع کی تو بلوچ خاندان نے دوبارہ اس پر اپنا پریشر بنانا شروع کر دیا۔ بار بار وہ زنیرہ کو اس کے بیٹے کو مارنے کا ڈراوا دیتے ہیں۔ اگر تمہارے بیٹے نے ہمارے خلاف سر اٹھانے کی کوشش بھی کی تو تم اچھے سے جانتی ہو، جان لینا ہمارے لیے کوئی بڑی بات نہیں۔ جس دن ان کے خلاف کیس درج ہوا اس دن بھی خادم بلوچ اسے دھمکا کر گیا۔ وہ اوپر سے اپنے بیٹے کو ان سے دور رہنے کا کہتی تاکہ التمش وہ سچ بتا دے جو اسے نہیں پتا۔ وہ جائیداد کے لیے لڑ رہا تھا اور زنیرہ کو جائیداد کا کوئی لالچ نہیں تھا، مگر پھر بھی اسے من مرضی کرنے دے رہی تھی۔ اگر واقعی وہ حویلی میں داخل ہو گئی تو اب اسے اپنا انتقام لینے سے پورا بلوچ خاندان مل کر بھی نہیں روک سکتا تھا۔
ادھر آؤ اریبہ، شان نے اسے اپنے پاس بلانا چاہا۔ میں تمہارے پاس نہیں آؤں گی، مذاق نہیں کرو، ادھر آؤ میرے پاس۔ وہ اسے پیار سے بلا رہا تھا۔ میں تمہارے پاس نہیں آؤں گی، نہ جانے یہ کون سا طریقہ ہے تمہارا۔ ہماری شادی کو 15 دن ہو گئے ہیں، لیکن ان 15 دنوں کے اندر ہم کہیں بھی گھومنے نہیں گئے۔ بس تمہارا ایک ہی کام ہے، دن میں 4 بار میرے ساتھ ہم بستری کرتے ہو۔ اس سے بھی تمہارا من نہیں بھرتا تو رات کو بھی ذلیل کرتے ہو۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ اس کے سوا بھی کوئی دنیا ہے؟ مانا کہ ہماری شادی محبت کی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم ہر وقت۔ اریبہ تنگ آ چکی تھی۔ تو شادی کے پہلے دنوں میں ہی تو یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ وہ بھی سیریس موڈ میں آ گیا۔ شادی کے پہلے دنوں میں یہ سب ہوتا ہے، سمجھ میں آتا ہے، لیکن ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے۔ ہر چیز ایک لمٹ میں اچھی لگتی ہے۔ میں تمہارے قریب نہیں آؤں گی۔ وہ صوفے پر بیٹھ گئی۔ مجھے کہیں گھمانے لے کر چلو۔ شان سمجھ گیا اس وقت وہ چڑچڑے پن کا شکار ہو گئی ہے، اسی لیے جیب سے گولی نکال کر پانی میں ہلکی اور پانی لا کر اسے پلا دیا۔ چلو پانی پی لو اور فریش ہو کر آ جاؤ، کچھ دیر بعد تمہیں گھمانے لے جاتا ہوں۔ وہ اسے تسلی دے کر واپس بیڈ پر آ بیٹھا۔ واقعی گھمانے لے جاؤ گے؟ پانی پی کر وہ اس کے قریب آ گئی۔ تم اتنے اچھے ہو، اگر میں پہلے ہی ناراضگی کا اظہار کر دیتی تو تم مجھے پہلے گھمانے لے جاتے۔ وہ اس سے کچھ دیر باتیں کر کے شاور لے کر جب آئی تو اس کے پورے وجود میں بے چینی پھیل چکی تھی، کہیں من نہیں لگ رہا تھا۔ شان نے اسے کہا وہ گھمانے لے چلتا ہے، مگر وہ رونے کے در پر تھی۔ مجھے کچھ ہو رہا ہے شان، اس نے اپنی بے بسی بیان کی۔ کیا ہو رہا ہے؟ وہ جانتا تھا اسے کیا ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی سوال کر رہا تھا۔ وہ اپنے کپڑے اتارنے لگی۔ میرا من کر رہا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہم بستری کروں۔ وہ کپڑے اتار کر اس کے قریب آ گئی۔ میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا، پلیز بستر پر چلتے ہیں شان۔ وہ اپنی حالت کی پرواہ کیے بغیر اس کے ساتھ آ لگی۔ چلو ٹھیک ہے۔ وہ اسے لے کر بیڈ پر آ گیا۔ بیڈ پر آتے ہی وہ جنونی انداز میں اسے چومنے لگی۔ شان نے بھی بھرپور جذباتی مظاہرہ کیا۔ اس وقت وہ دوا کے اثر میں تھی، تبھی اپنی گہرائیوں کا دروازہ کھول کر شان کو بلانے لگی، پلیز شان۔ وہ اس میں آ سمایا تو اریبہ کو سکون ملا۔ ہر جھٹکے پر وہ اپنے اندر سکون محسوس کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ اپنے عمل کو سر انجام دے کر اٹھ کھڑا ہوا، کیونکہ اریبہ سو چکی تھی۔ مجھے معاف کرنا، لیکن میں تمہیں تب تک باہر نہیں لے جا سکتا جب تک ہمارے بچے کی موجودگی تمہارے وجود میں کنفرم نہ ہو جائے۔ خوشخبری ملتے ہی میں تمہیں باہر کی دنیا میں لے جاؤں گا اور ہم نارمل لائف جئیں گے۔ جیسے ہی اس کی آنکھ کھلی وہ دوبارہ شان کو اپنے پاس بلا رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اس کے قریب چلا گیا۔ دوا کا اثر اس کے وجود پر کافی دیر اثر انداز رہتا تھا، تو شان کو اگلے دن تک فکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ مبشر اور شبانہ کی شادی کو 2 ہفتے ہو چکے تھے۔ ان 2 ہفتوں کے اندر وہ ایک بار بھی مبشر کے سامنے نہیں گئی تھی۔ اس وقت بھی وہ اپنے کمرے میں بیٹھی اپنے دوپٹے پر کچھ کام کر رہی تھی۔ کوئی دروازہ کھول کر اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ حیرت سے مبشر کو دیکھنے لگی۔ وہ نشے کی حالت میں تو نہیں لگ رہا تھا، پھر اس کے کمرے میں کیوں آیا تھا؟ ایسے کیا دیکھ رہی ہو بیکار عورت، جاؤ جا کر میرے سکون کا انتظام کرو، اٹھو۔ وہ اسے اٹھنے کا حکم دے کر خود بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا۔ کیسے سکون کا انتظام؟ آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، وہ سخت لہجے میں گویا ہوئی۔ میرے سامنے زبان چلانے کی تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ سائڈ ٹیبل سے واز اٹھا کر اس نے نازلی کی طرف پھینکا۔ ایک دم دوسری طرف ہو جانے پر وہ واز دیوار سے جا لگا اور نازلی بچ گئی۔ اس نے حیرت سے نازلی کی ہمت کو داد دی۔ کچھ دن مجھ سے دور رہ کر تمہیں بہت ہمت اور اکڑ آ گئی ہے، ابھی تمہاری ساری اکڑ نکالتا ہوں۔ وہ اس کی طرف بڑھا اور بازو سے کھینچ کر نازلی کو بیڈ پر پھینک دیا اور خود اس کے اوپر گرنے لگا کہ نازلی نے دوسری طرف پلٹ کر خود کو اس کے نیچے آنے سے بچایا اور خود دوڑتی ہوئی آؤٹ ہاؤس سے نکل کر اپنے پرانے مبشر کے کمرے میں آ گئی، جہاں شبانہ کا اسے دیکھ کر حلق تک کڑوا ہو گیا۔ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ میں یہاں پر مبشر کی وجہ سے آئی ہوں۔ وہ اس وقت میرے کمرے میں ہے۔ وہ چاہتے ہیں آج رات میں ان کے ساتھ گزاروں، اس لیے مجھے ان کے لیے تیار ہونا ہے، مگر یہاں پر میرے چند سوٹ رہ گئے ہیں، میں تو انہیں ہی لینے آئی ہوں۔ وہ شبانہ کی معلومات میں اضافہ کر کے الماری کی طرف بڑھ گئی، لیکن شبانہ کے تو دماغ کا فیوز ہی اڑ گیا۔ مبشر اس کے ساتھ رات گزارے گا؟ وہ تن فن کرتی آؤٹ ہاؤس کی طرف بڑھ گئی۔ نازلی کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اب تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا مبشر بلوچ، اب تم کچھ بھی کر لو، لیکن تمہیں میں اپنے جسم پر حق نہیں دوں گی، نہ ہی کبھی تمہیں اپنے قریب آنے دوں گی۔ تم نے جتنی میری تذلیل کی ہے، میری خودداری کو ٹھیس پہنچائی ہے، اس کے بعد تم مجھے انگلی پہ لگاؤ، یہ میرا وجود برداشت نہیں کر پائے گا۔ تو ریڈرز، آج کی قسط پر آپ لوگوں کا بھرپور رسپانس چاہیے۔
اگلی قسط کیونکہ بہت زیادہ رومانٹک ہونے والی ہے، اس میں صابری اور التمش کے سین ہوں گے۔ میں جانتی ہوں آج کی قسط میں آپ لوگ اسی کے سین کا انتظار کر رہے تھے، لیکن پھر بھی کہانی کو بھی لے کر آگے بڑھنا ہے تو آپ لوگ کمپرومائز کریں۔